concept of God is basically introduced because starting में जो reason था कि बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं आपको and you feel, जो बोलते भी हैं सब सारे रिलीजन में, कि ये देखो, ये आसमान है, ये जमीन है, ये सूरज है, ये चांद है, ये हिल है, मैं जो भी है, आपको नेचुरल चीजें जो भी दिखती है. अब तो खैर काफी कुछ हो गया है, पहले नेचुरल चीजों को देख के ही पीपल वर सरप्राइज कि हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड उसकी बिहाफ पे हम लोग बोलते थे बारिश हो रही है या तूफान आ रहा है. तूफान आ रहा है तो मतलब वाई, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा. तो ऑल दीज थिंग्स से आपने एक यू क्रिएटेड वन आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग के भाई गॉड है कोई, बिकॉज कैसे एक्सप्लेन करें. एंड देन स्लोली एंड स्लोली, जैसे अब कभी आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे ना, पुरानी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिसेंट, उससे बहुत पुरानी रिलीजन, मतलब जो बहुत पहले से चल रहे हैं, उनमें सब में बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में यही मिलेंगी कि देखो इस जमीन को, देखो इस आसमान को, या ये चीज कैसे एग्जिस्टेंस में हो सकती है. तो सब इसका बेसिक आर्गुमेंट ये रहता है कि दिस इज अ इंटेलिजेंट क्रिएशन, सो यू नीड अ क्रिएटर फॉर एनीथिंग टू बी क्रिएटेड. और उसका फिर उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे बनाते हैं कि देखो ह्यूमन, कुछ आप देखते हो जो भी बोतल, टेबल, चेयर, आप सोचते हैं कैसे आई, लेकिन दे डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक दैट, उसको किसी ह्यूमन ने बनाया है. तो इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो उसको किसी गॉड ने बनाया होगा, एंड दैट्स व्हाई गॉड एग्जिस्टेंस में आया. माय पॉइंट इज कि दीज थिंग्स गॉट क्रिएटेड विद लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल, लॉट ऑफ डिफरेंट, गोइंग थ्रू डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और फिर ये चीजें हुई हैं. ऐसा नहीं है कि ये चीजें अचानक से एग्जिस्टेंस में आई हैं. मतलब एवरीथिंग, जो भी चीजें हुई हैं, अगर किसी हिल को भी आप देख रहे हो बना हुआ किसी एरिया में, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे कुछ नहीं था और फिर वहां पे हिल आ गया. इट देयर वाज अ प्रोसेस बिहाइंड इट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुई है, एंड आफ्टर दैट प्रोसेस देयर वाज अ हिल. और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पहले हिल थे और वहां पे हिल्स नहीं है बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस अब इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स. तो आइदर, अब इसमें ये है कि इसको, इससे ये लगता है पता है कि अगर गॉड होता तो द प्रोसेस विल नॉट बी सो कॉम्प्लिकेटेड once for all. That's what I feel. And second is, it will not take so many years for things to happen, because there is no, I don't know the purpose of taking so many years for anything. You can go ahead. I mean, this is my basic scenario for this unawareness part. सही, ठीक है. पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा मैं सनातनी हूँ, तो सनातनी नहीं हूँ मैं एक्चुअली. मैं just to clarify, I came to this channel multiple times. I never defended any god or goddesses. I usually say either I am agnostic and I go with the view of why I'm agnostic, or sometimes I say I'm atheist. I'm inclined. I mean, you can say there is a balance between both of them. There is more chances of being atheist, less chances of being agnostic. If I'm agnostic, I'm agnostic in a sense that this whole universe itself is God. That's how I'm agnostic. So this makes me an atheist more of, yeah. जी जी, देखें चंद चीज़ें हैं. एक तो आपने जो ये कहा कि इस तरीके से आर्गूमेंट करते हैं और खुदा को साबित करते हैं कि देखें जी ज़मीन बनी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और ये जो है वो कोई और नहीं बना सकता. एक चीज़ मैं इशारा करूंगा, उम्मीद है कि समझ जाएं उसको. उर्दू तो समझ में आती है ना आपको? No problem. I understand Urdu 100%. Whatever you say. के जो बाज़ सनातनी आते हैं जिनको हिंदी ज़्यादा आती है, उर्दू के टर्म जो है वो नहीं जानते, इस वजह से मैंने क्लियरिफिकेशन किया है. हम जो खुदा को साबित करने के आर्गूमेंट देते हैं ना, वो एक आर्गूमेंट नहीं है. मसलन हर आर्गूमेंट की एक खासियत है उसकी. ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को साबित करे एक ही आर्गूमेंट के जो हम गॉड के लिए मानते हैं. ये जो आप आर्गूमेंट देते हैं ना, इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है. मसलन फाइन ट्यूनिंग भी कहा जाता है इसको, बुरहान नज़्म उर्दू में या अरबी में भी इसको कहा जाता है कि हम कायनात के अंदर ये नज़्म देखते हैं कि ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है, लिहाजा इसको कोई नाज़िम है. इस आर्गूमेंट के ज़रिए हम फ़कत इतनी बात साबित करते हैं, यानी उन लोगों के लिए ये आर्गूमेंट है कि जो ये कहते हैं कि ये कायनात चांस का नतीजा है. हम बुरहान नज़्म या फाइन ट्यूनिंग के ज़रिए ये बात साबित करते हैं उनके लिए कि ये कायनात चांस का नतीजा नहीं है, बल्कि बाय डिज़ाइन है ये, और क्रिएटर है इसका. अब ये क्रिएटर कौन है, यानी आया कोई ह्यूमन है कोई, या कोई और इंटेलिजेंट है, मसलन जैसे एलियंस हैं, या मसलन जो है गॉड है, इसके लिए फिर अलग आर्गूमेंट की ज़रूरत है कि जो हम अलग तौर पे आर्गूमेंट रखते हैं, और वो खालिस रैशनल असास रखता है. उसकी बेसिक बुनियाद फ़कत रैशनलिज्म के ऊपर है, नहीं हम कहीं से भी उसको नहीं लेते, या कुरान से या हदीस से या मसलन अपनी इस हिस्स से. हम उसको बुरहान, अकली बुरहान कहते हैं, यानी रैशनल आर्गूमेंट है वो हमारा. हम उसके ज़रिए फिर साबित करते हैं कि इस जहान का जो क्रिएटर है वो हतमन जो होगा वो
واجب الوجود ہوگا. یعنی واجب الوجود سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی ذات تک پہنچنا کہ وجود اس کا اپنا ہو, کسی سے لیا ہوا نہ ہو. جیسے مثلا اگر ہم دیکھیں آج کی اس کائنات کو, Independent, basically, not dependent on anything. ہاں, کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے وہ, کیونکہ اگر ہر Hmm. چیز ڈیپینڈ ہوگی تو کبھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئے گی. اس کی ایک سمپل سی مثال جو دی جاتی ہے میں سمجھانے کے لیے دوں گا. ایک فرض کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ہال میں موجود ہیں اور تقریباً 100 یا 150 200 جتنی بھی تعداد آپ فرض کر سکتے ہیں وہ افراد اس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ ہال سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اگر پہلا بندہ یہ کہے کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ دوسرا نہ نکلے, دوسرا کہے میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک تیسرا نہ نکلے, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے, تو کیا کمرے سے کوئی باہر نکل پائے گا؟ بالکل بھی نکلے گا No. نہیں, چونکہ سارے ڈیپینڈ ہیں. وہ کہتا ہے تم نکلو گے تو میں نکلوں گا, وہ کہتا ہے تم نکلو گے تو میں نکلوں گا, وہ کہے گا تم نکلو گے تو میں نکلوں گا. کب کمرے سے کوئی بندہ باہر نکلے گا؟ کہ جب ایک بندہ اس طرح کی کوئی شرط نہ لگائے, ڈیپینڈ نہ ہو کسی کے اوپر, بلکہ وہ اٹھ کے نکل جائے, تو یہ جو ہے وہ باہر نکلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جو مخلوقات ہیں, کائنات ہے, یہ جتنے بھی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سورج ہوگا تو یہ Right. زمین آگے چیزیں بڑھیں گی آگے. اسی طریقے سے مثلا کہکشاں آپس میں مربوط ہوں گی تو ایک نظام زندگی چل رہا ہے. خوب یہ کہیں رکے گا بھی یا نہیں رکے گا؟ حتماً رکے گا, کیونکہ ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, جو ڈیپینڈ نہیں ہے. تو اسی کو ہم خدا کہتے ہیں, چونکہ خدا کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ ڈیپینڈ ہے. تو یہاں سے خدا ثابت ہوتا ہے. فقط فائن ٹیوننگ کے ذریعے ہی خدا کا وجود جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. ہاں, خدا کی صفات ثابت ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس برہان, اس دلیل کے ساتھ ہم خدا کے حکیم ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. خدا حکمت رکھتا ہے, ہم خدا کی قدرت کو ثابت کرتے ہیں, ہم خدا کے علم کو ثابت کرتے ہیں. لیکن خدا کے وجود کو جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اس کو ہمارا عقلی برہان اور آرگومنٹ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. وہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. دوسرا کیا تھا آپ کا؟ نہیں, یہ آئی تھنک دس واز دا مین کانٹیکسٹ. جو پری کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے, ہم سوچتے ہیں کہ دس از انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور سم تھنگ بائی دا گاڈ, ادروائز دس ول ناٹ کم انٹو ایگزسٹنس. سو دیٹ واز مائی آرگیومنٹ. ناؤ مسٹر سید عباس جی, میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے, I'll give my point actually with due respect. I'm disagreeing to some extent. The point is that you're saying that this design is very intelligent design. This works as a intelligent design, which is not a fact. I mean, you can say that, but it is not a fact. Nobody can prove this fact. This is an intelligent design. This is a design which is a random design. Random design in a sense, ابھی جو آپ اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہیں. Why the moon is there, why the sun is there, which is very close by to us. یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن جو ہے وہ رینڈملی ہوگا. تو میں نے ابھی پیچھے ایک آرٹیکل شیئر کیا ہے, اگر آپ اس کو پیچھے کر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک سائنٹسٹ کی ایک ٹیم ہے پوری. انہوں نے فقط اس ہاتھ کی گرپ کو وہ سائنٹسٹ ہیں سارے, ان میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی ریلیجن کو اس طریقے سے پریکٹس نہیں کر رہا تھا کہ مثلا کہیں کہ یہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے گئے تھے. نا, انہوں نے اس گرپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فنکشن کیسے کرتا ہے, درست ہے, اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے پورا, اور تمام ایویڈنس سائنٹیفک لکھے ہیں. آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ مجبور ہو گئے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ حتماً کریٹڈ بائی ڈیزائن ہے. یہ ایک سائنٹیفک ٹیم کہہ رہی ہے, ایک بندہ نہیں کہہ رہا, پوری ٹیم نے. اچھا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. I'll give you an example. جی ایگزامپل اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا, میں آپ کو سوچنے کا ایک موقع دے دیتا ہوں, اس میں آپ بھی سوچیے گا تھوڑا سا. I'll talk about simple trees. جو سمپل ٹری ہوتے ہیں نا, تو what is observed is کہ جو ٹریز تھے ان کی جو لیفس ہوتی ہیں زیادہ نیچے ہوتی ہیں, تو animal will eat those leaves. And then what they have seen in future is that tree has evolved. میں عرض کر رہا ہوں اس کا, یہ بعض چیزیں جو آپ ذکر کرتے ہیں نا, اس کا یہ چونکہ سائنس سے تعلق اس کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سائنٹیفک بحث ہو جائے گی یہ, اور ظاہر سی بات ہے سائنٹیفک اعتبار سے
پھر ایک سائنٹسٹ آ کر اس طرح کی بات کرے نہ، آپ سائنس میں ماہر ہیں اور نہ میری کریکٹ اتنی زیادہ مہارت ہے، میں فقط ہم ریفرنس دے سکتے ہیں. میں آپ کو رائٹ ایک ریفرنس جو ہے وہ یہی دے سکتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سارے پہلے مثالیں دی جاتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کا اب کوئی فنکشن نہیں رہا ہے، اب یہ جو ہے وہ بیکار ہے، لہٰذا اس کے ذریعے یہ ایوولوشن کو ثابت کرتے تھے اور ڈیزائن کا بھی انکار کرتے ہیں. لیکن بعد میں جیسے جیسے سائنس نے ترقی کرنا شروع کی ان کو تو پتہ چلنے لگ گیا. جیسے اپینڈس کو آپ دیکھ لیں، رائٹ جیسے مثلا جو ہے وہ بیل ٹول کیا ہے ٹیل کو آپ جا کر دیکھ لیں، ابھی انہوں نے فنکشن ذکر کرنا شروع کر دیے ہیں. تو اگر آج کی سائنس جو ہے آپ کو کوئی یہ چیز بیان نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. سائنس جو ہے وہ ترقی کرے گی. جس طرح پہلے کیا نام ہے اپینڈس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بیکار ہے، ضرورت نہیں ہے، بدن کا ایک لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن آج کی سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو مثالیں آپ دے رہے ہیں وہ بعد میں ڈیزائن ثابت ہو جائیں گی. تو لہٰذا اچھا یہ اس طرح سے مسئلہ جو ہے کلیئر نہیں ہوگا. اچھا اس کو ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو ٹھیک ہے. بھائی نہیں ایک منٹ دیجیے گا، جسٹ ایک پوائنٹ میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر بعض اوقات اٹرنل سول بھائی ایسا بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس وقت آپ لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کر، اس لیپ ٹاپ کے اوپر میں بھی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں، ذوالفقار صاحب بھی، علامہ صاحب، اس کے اوپر ایک کی بورڈ موجود ہے. رائٹ یس اس کی کوئی ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ ترتیب مطلب کوئی ٹیکنیک اس کے پیچھے، اس کی ڈیزائننگ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ یس کریکٹ بائی ہیومن. یس جی کیا گیا بائی ہیومن. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر اسی کی بورڈ کو کسی جانور کے سامنے، کسی کتے کے سامنے رکھ دیا جائے اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ بڑا زبردست ڈیزائن ہے، کیا وہ اس ڈیزائن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ نو ناٹ لائکلی، بیکاز ہیومن نے کریٹ کیا ہے موسٹلی فار ہیومنس. جی. اچھا اب اگر وہ اس کو نہیں سمجھ پائے، وہ ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر دے کہ کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، دیکھیں یہ ایک بٹن اس کا بڑا ہے، ایک بٹن بہت ہی بڑا ہے، باقی سارے ایک جیسے ہیں، یہ تو ڈیزائن ہی نہیں، یہ تو ڈیزائن ہی نہیں. ایک بٹن اس کا بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، ایک سیدھا ہے، اوپر لائن میں کچھ بٹن لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی چھوٹے موٹے کوئی بٹن ہے، لہٰذا دیکھیں یہ کوئی ڈیزائن ہے. اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، یہ کہے کہ بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس سینس کے مطابق یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی یہ ڈیزائن ہی نہیں ہے، یہ تو خراب ہے، اگر یہ ڈیزائن ہوتا تو سارے یہ نا ایکوریٹ ہونے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ بھائی تمہاری وہ سینس نہیں ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے علی رضا خرم صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں آپ میرے حساب سے چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے. اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ فار ڈاگ وہ جو کی بورڈ ہے دیٹس اے ویری کمپلیکس تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. وہ بولے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا چیز. بٹ اس میں آپ ایک بات سمجھیے، جس نے وہ کی بورڈ بنایا ہے وہ ہی از ناٹ پرفیکٹ. ہی ہیز میڈ دیٹ کی بورڈ آفٹر لاٹ آف مسٹیکس اینڈ دین ہی کم اپ ٹو دیٹ کی بورڈ. اگر آپ یہ بولیں کہ ایز اے ہیومن میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کی بورڈ از اے انٹیلیجنٹ ڈیزائن بٹ آفٹر اے لاٹ آف مسٹیکس. ہاں اسی طرح آپ پیچھے چلتے جائیں گے، یہاں پہ بات رکے گی نہیں ہے. یہ جو اس دنیا کی جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ انسان جو یہ ایک دم سے ہوا بناتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلا یہ چاند کا جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کائنات چاند سے بنی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے یہ نہیں کہی جاتی کہ اس طریقے کی کمپلیسٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو لہٰذا خدا ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں بائی چانس ہے. بائی چانس اگر ہوتی چیزیں تو پھر ہماری زندگی میں اس طرح ہوتا. تو جب آپ یہاں تک مان جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز پیچیدہ ہو، کمپلیکیٹڈ ہو، تو وہاں پر حتماً جو ہے کسی نہ کسی کی مداخلت ہوتی ہے. بغیر مداخلت کے خود بخود وہ وجود میں نہیں آ سکتی. ہم یہ نقطہ جو ہے نا اس لیے بیان کرتے ہیں. جب یہ بات کلیئر ہو جائے گی پھر دوسرے آرگومنٹ آگے یہاں پر اپنا جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب یہ ہمارا بنیادی مقصد اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہونا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا. اور اس کی مختلف مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے ایک مثال انہوں نے دی ہے اور بہت ساری مثالیں اس کی جو بنا لیتے ہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں.
اب یہ بات کرنا کہ چونکہ ہیومن یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے، وہ اگلی بات آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں، لیکن چونکہ انسان نے بہت ساری مسٹیک کر کے یہاں تک پہنچا ہے تو لہٰذا اس کو خدا پہ بھی اپلائی کریں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے جو یہ مثال دی تھی، ہم نے اس کی جو مثال دی تھی وہ اس لیے مثال دی تھی تاکہ آپ بائی چانس کا، آپ سے مراد میری وہ لوگ ہیں کہ جو یہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بائی چانس کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ مثال آپ کے دعوے کو رد کر رہی ہے اور انسان کی عقل تسلیم کر رہی ہے کہ نہ، کمپلیکیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی بائی چانس نہیں ہو سکتی. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جس طرح انسان نے بہت ساری مسٹیک کر کے ایک پرفیکٹ چیز بنائی ہے، کیا خدا نے بھی ایسے کیا؟ نہ. ہم خدا کے بارے میں ہیومن ایٹریبیوٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم خدا کو انسان کی طرح مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کو انجام دے سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے پاس قدرت موجود ہے کہ وہ پرفیکٹ چیز کو جو ہے وہ خلق کر سکتا ہے، اور اس نے کائنات جو ہے بنائی. یہ اس طریقے سے پروسیس طے ہوتا ہے، ایک ایک کر کے طے ہوتا ہے اس طریقے سے. ایک چیز کو کلیئر کرتی ہیں. چلیے اس ڈسکشن سے میں اس نتیجے پہ تو مان سکتا ہوں کہ there is some God which may not be intelligent enough. That's what I'm saying. میں اس پوائنٹ پہ آنے کو تیار ہوں because any creation takes a lot of time to be perfected. جی جی، that is one thing to say, right? دیکھیں درست ہے، ٹائم. آپ کی یہ بات ہے کہ اس کے یہ آپ نے پہلے بھی نقطہ عرض کیا تھا، اس میں بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ ہر کریشن جو ہے وہ ایک دم ہوگی، یعنی اس نے ٹائم لینا ہی نہیں ہے نا، یہ کسی بھی طریقے سے قائل. خود قرآن کے اندر نہیں آیا ہے کہ جو ہے وہ کائنات کو اتنے دنوں میں خلق کیا، اور دن سے مراد یہاں پہ مرحلے ہیں نہ کہ دن، کہ وہ الگ بحث ہے. چونکہ خود اس کائنات کی ذات ایسی ہے کہ یہ ایک دم خلق ہو ہی نہیں سکتی، اس نے آہستہ ٹائم لے کر آہستہ آہستہ خلق ہونا ہے، اور ہر مرحلہ اس کا پرفیکٹ ہے، ہر مرحلہ اس کا پرفیکٹ ہے. آپ جب مقایسہ کرتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں اس کی، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ انسان کی خلقت کو مد نظر رکھیں. انسان سب سے پہلے کیا تھا؟ نطفہ، پھر بنا ہے انسان. تو اس کے اندر مختلف جو پروسیس اس نے طے کیے ہیں. آپ اگر ان کو آپس میں مقایسہ کریں گے نا، یعنی آپ آپس میں دیکھیں گے یہ انسان پورا بن چکا ہے، اب میں نطفے کو اگر دیکھوں تو میری نظر میں نطفہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے اس وقت پرفیکٹ بن چکا ہے. یہ اس وقت آپ نتیجہ لیں گے، لیکن ابھی آپ اس طرح کے کمپیریزن نہ کریں. آپ فقط اس نطفے کی حیثیت کو دیکھیں تو آپ اس کو پرفیکٹ ہی مانیں گے کہ یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اس سے ایک انسان جو ہم جس کو پرفیکٹ کہتے ہیں اس کو بنانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. تو یہ اپنی مرحلے کے اندر، اپنے میدان میں، اپنے اس دائرے کے اندر یہ پرفیکٹ ہے. یہ جب آگے چلے گا وہ اس کے اندر پرفیکٹ ہے. ہاں، جب آپ ایک پوری لیئر کو جو ہے وہ دیکھیں گے، آپ پھر وہاں پر اپنے ذہن کے اندر پھر یہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمیں چاہیے تھا، یہ پرفیکٹ ہے بالکل، اور یہ اس کی نسبت جو ہے وہ کم تر ہے. خوب وہ مشکل نہیں ہے. آپ ثابت کریں، آپ کا مسٹیک تب کہیں گے اس کائنات کے اندر، آپ کہیں کہ یہ نطفہ اپنے اس دائرے کے اندر، اپنے اس وجود کے اندر مسٹیک ہے. آپ یہ بات ثابت کریں گے، تب کہیں گے کہ یہ کائنات میں مسٹیک موجود ہوئی ہے، اور مسٹیک ہو کے کائنات اس طریقے سے بنی ہے. لیکن یہ نطفے کو کون کہتا ہے مسٹیک ہے یہ؟ یا اس سے پہلے کوئی اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ چیز حتماً ذہن کے اندر رکھیں. اکثر ہمارے جوان یہ غلطی کرتے ہیں، ایک دو چیزوں کو، یعنی ایک بہت چیز جو اس وقت ایوولوشن کے صورت میں، جو کہ ایک ذات میں، ایک نو کے اندر ایوولوشن ہوتی ہے، اس کے تو ہم بھی منکر نہیں ہے. وہ جب ایک مرحلے تک پہنچتی ہے، ہم نیچے والے مرحلوں کو جو ہے نا اپنے ذہن کے مطابق اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نسبت یہ ناقص ہے، اس کی نسبت یہ کامل نہیں ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ کمی موجود ہے. لیکن جب ہم اس کی ذات کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، ہمیں وہ بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہذا کائنات کا ہر ذرہ پرفیکٹ ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور ثابت بھی آج تک I think you're winning this argument on this point actually, to say the least. اچھا، اب میرا اس میں ایک پوائنٹ، چلے اس کو تھوڑا سا سائڈ کرتے ہیں. I think this is more of you have concluded what you said and I agree with you. But there is one small second point. This is not very complicated. This was the complicated bit which you have clarified. تو simple point میرا یہ ہے کہ ہم تو جو ہمارا God کے لیے جتنا بھی ہم بناتے ہیں نا, that is more oriented to humans. جو animal species ہے نا, اب آپ یہ اگر آپ دھیان سے جو آبزرور لوگ ہیں, زیادہ آبزرو کرتے ہیں انوائرمنٹ کو, تو آپ اپنے گھر کے باہر بھی آبزرو کریں گے یا کہیں آبزرو کریں گے آس پڑوس میں, تو دیر از اے اینیمل, اس نے بچوں کو جنم دیا اپنے, اینڈ دین سم ادر اینیمل کیم اور سم ہیومن کیم اور اس نے اس کے بچے کو مار دیا, کسی اینیمل نے بھی مار دیا. یو ول سی دا ڈفرنس
اس کا پورا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے اس جانور کا. ہی ول گو ان ٹو اے ڈفرنٹ ٹریجیکٹری آل ٹوگیدر. اور شی آئی مین بیسکلی شی بیکاز اس کے بچے جیسے ایک مدر بہیو کرتی ہے ویسے ہی وہ بہیو کر رہی ہوتی ہے. اینڈ شی ول ڈو ایوری تھنگ, شی ول بائٹ, شی ول کل واٹ ایور. اور غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا, بٹ دیر از نتھنگ فار دیم, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ صرف ہیومن کریٹڈ گاڈ ہے, ہم لوگوں نے اپنے لیے گاڈ بنا لیا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینیملس. ادروائز اینیملس بس تھوڑے کم ہم سے کم دماغ والے ہیں, لیکن لائف کی اسٹوری سیم ہے. اگر لائف کی اسٹوری سیم ہوتی تو انسان اتنی ترقی کر رہا ہے, اینیمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ نہیں, دیٹ از یور رائٹ آن دیٹ, میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن بیسک ایموشنز جو بہت بیسک انسٹنکٹ ہے نا بچے, اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیز الگ الگ ہے نا, یہ انسان الگ ہے, حیوان الگ ہے, زندگیاں الگ ہیں ان کی. ہاں بات سملیرٹیاں پائی جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے. ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے اٹرنل سول بھائی علامہ صاحب, ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے. دیکھیں آپ نے جانور کی مثال لی تو موت تو انسان کے بچوں کو بھی آ جاتی ہے. اگر آپ جسٹ اس بات کے اوپر اعتراض کریں کہ بھئی ان کو موت آ گئی, کسی اور جانور نے ان کو ہارم کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کا بچہ مرا اور اس کی ممتا جو ہے وہ بڑک اٹھی اور وہ ٹینس ہو گئے. ایسا تو بعض اوقات جانور انسانوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کیونکہ وہ ممتا جاگ جاتی ہے, وہ جذبات آ جاتے ہیں اس کے اندر, لہٰذا اب خدا نہیں ہے بلکہ یہ جو نہیں ایسا نہیں بول رہا, یہ کہیں پر خود ہی آگے ہیں, ان کو کوئی لانے والا نہیں ہے. بکری نے ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں وجود میں آ جاؤں اور پھر وہ وجود میں آ گئی. اسی طرح شیر نے بھی سوچا وجود میں آ جانا چاہیے, اس یہ نتیجہ نہیں نکلے گا نا. نہیں سوری آئی تھنک مائی پوائنٹ واز ڈفرنٹ, یو ٹوک اٹ ان ڈفرنٹ وے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اینیملس وغیرہ گاڈ ہے اور گاڈ نے اینیملس کو نہیں بنایا, اینیملس کو ہی بنایا ہوگا. جو اینیمل کی سفرنگ ہے وہ بھی ایک سفرنگ ہے نا. وائی اینیمل ہیز ٹو گو, ون اینیمل ہیز ٹو گو ود اے ہیپی پاتھ, ادر اینیمل از گوئنگ تھرو اے ٹیریبل پاتھ. ایٹ دا اینڈ دیر از نو ہیون اور ہیل فار دیم. دین وائی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی بھی اسٹوری ہماری طرح ہی چل رہی ہے, کسی کی اچھی چل رہی ہے, کسی کی خراب چل رہی ہے. ان کے لیے کیوں سفرنگ کہتے ہیں نا, جیسے کہ گاڈ بولتا ہے کہ تمہارے لیے سفرنگ ہے, تم غریب گھر میں پیدا ہوئے ہو بیکاز تمہارے لیے کچھ واٹ ایور اٹ از, یا ہینڈی کیپ پیدا ہوئے تو تم یہ کرو گے. تو اصل میں یہ ہے نا, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ظاہری زندگی جو ہے, مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ اس باڈی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور سانس لینے کی حد تک, زندہ رہنے کی حد تک, کھانے کی حد تک آپ اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانور بھی کھا پی رہے ہیں, ہم بھی کھا پی رہے ہیں. جانور بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, ہم بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. جانور بھی اذیتیں برداشت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. جانور بھی مثلا اس طریقے سے, ہم بھی کرتے ہیں. خوب یہ زندگی کی علامت ہے, زندگی کے آپ کہہ لیں کہ اس کے لوازمات میں سے ہے. وہ بھی زندہ ہے, ہم بھی, ہاں وہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں. لیکن زندگی کے اندر سملیرٹی ایک حد تک پائی جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان بھی حیوان کے مقام پر ہے. اس کے اور ہمارے درمیان بس اتنا فرق ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ سوچ لیتے ہیں نا. ہمارے اندر جو چیز موجود ہے وہ چیز جانور میں ہے ہی نہیں. نہ یہ کہ اس کے اندر تھوڑی ہے, ہمارے اندر زیادہ ہے. ہمارے اندر وہ چیز جو ہے, اگر وہ جانوروں کے اندر تھوڑے لیول پر بھی ہوتی نا, تو آج جانور اس طریقے سے زندگی نہ گزار رہے ہوتے. انسان جو ہے فرش سے عرش تک پہنچ گیا ہے, لیکن جانور وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. سوچ آپ کے مطابق سوچ تو رہا ہے وہ, فقط تھوڑی سی سوچ انسان کی زیادہ ہو گیا. سوچ تو اس کے پاس بھی ہے پھر آپ کے مطابق, لیکن یہ ہے کہ وہ فرش پہ ہی موجود ہے, لیکن یہ فرش سے عرش تک پہنچ گیا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک عقل نام کی چیز موجود ہے, جس کے ذریعے وہ دوسرے مخلوقات کی نسبت بہتر سوچتا ہے. اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بہتری لے کر آتا ہے. آج جتنی آسانیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں, جانوروں نے کیوں ایجاد نہیں کر لی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے عمل کر پائیں. تو اس بعض سملیرٹیوں کو دیکھ کر آپ دو چیزوں کو برابر نہیں کر سکتے. لیکن سر ایموشنز تو اس کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, دکھ اس کو بھی ہوتا ہے. لائف اس کی وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سول رکھتا ہے, میں بھی سول رکھتا ہوں. اس کے پاس بھی باڈی ہے, میرے پاس. تو یہ مشکل نہیں ہے. انسان اور حیوان میں فرق یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ باڈی ہیں, وہ بھی باڈی ہے, وہ سول رکھتے ہیں, ہم بھی سول رکھتے ہیں, وہ بھی ایموشن رکھتے ہیں, ہم بھی ایموشن رکھتے ہیں. وہ زندہ ہونے کی وجہ سے ایموشن ہے, وہ روح اور سول رکھنے کی وجہ سے ہے. ہمارے اندر اس کے اضافی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. سملیرٹی پائی جا رہی ہے,
एक जैसी चीजें I think होने की वजह से आप I think this is a point we can discuss आप this ये point in आप okay. कि हमारे पास एनिमल से ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये साबित करेंगे तो फिर नहीं, होगा ये नहीं, कि ये साबित नहीं कर रहा हूँ मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मोर ओवर जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना लाइफ में हेल और हेवन देखने का, एटलीस्ट ऑन द अर्थ वी गो थ्रू दिस एंड द एनिमल आल्सो गो थ्रू दिस, दे सी हेवन एंड हेल ऑन अर्थ एज वेल, दे हैव देयर ओन ट्रबल्स. ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग का पॉइंट है मेरे लिए. आई यू गिवन एन आंसर व्हिच इज देयर समवेयर देयर, बट आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस मोर इन फ्यूचर. अभी बहुत लंबा टाइम खींच दिया मैंने, आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया है, सो आई विल ड्रॉप इट. तकरीबन जवाब But हो गया है. हाँ, yeah, I'm very happy with the first discussion which we had, the first question which I asked. I think I'm almost I'm almost done with that answer. That answer which you have given was perfect. But for the second one, I think we can do a little bit of more brainstorming in future. पहला मुश्किल मसला अगर आपका हल हो गया तो ये हाँ. इतना मुश्किल नहीं है, वो हल हो जाएगा. ये वक्त वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. करेक्ट. जी, जी. Okay, वो thank हल you हो गया very तो much. ये Good night.